रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, हम में अदम बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा है। हमारे कहते हैं जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारा हाथ उठता है, कभी थप्पड़ की सूरत में और कभी गोली की सूरत में। तो अल्लाह करे हम यहाँ तक ना पहुँचें। अल्लाह ताला के नबी ने वैसे तो फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया जाएगा, और जब इनको शहीद कर दिया जाएगा तो फिर वो तलवार नियाम में वापस नहीं जाएगी, फिर दुनिया में जगह जगह कत्ल व गारत होती रहेगी। लेकिन जब पाकिस्तान में और इधर उधर अपनों की हलाकत को देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। कभी फ़लस्तीन में, कभी मकबूजा कश्मीर में, कभी रवांडा में, और कभी किसी और मुल्क में। मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ कि मामूली सी बात होती है, गोली से उड़ा दिया जाता है। तो ये अपना खिलाड़ी का वो नाम क्या है, आसिम तन्हा, कल अपना लिया के अंदर अपने मामू के घर गए तो पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल सामने आई कि उसके मामू ने पिस्टल उठाया और उसको कत्ल कर दिया। अब उस आसिम का भाई दौड़ता हुआ आया, उसने पिस्टल से वार किया और अपने मामू को उसने कत्ल कर दिया। अब एक ही घर की दो लाशें उसके मामू के दरवाजे के बाहर पड़ी थी और फेसबुक पे उसकी बार बार तशहीर हो रही थी। तो ये अपना छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये अगर ठंडे दिल से इनको पर गौर कर लिया जाए तो ये बातें यहाँ तक ना पहुँचें। मुझे वो बात याद आ गई कि डॉक्टर जावेद चौधरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो एक दिन बता रहे थे कि एक बच्चा अपने घर से 3 किलोमीटर के फासले पे स्कूल जाता था। जब वो स्कूल से वापस जाने लगा, वो नमाज पढ़ता था, तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आपके गांव और के दरमियान और स्कूल के दरमियान एक मस्जिद है, वहाँ आप नमाज ज़ोहर की पढ़ के जाया करें। वो कहते तीसरा दिन था मैं नमाज पढ़ते हुए, तो वो जो बाबा जी जमात करवा रहे थे वो मेरे को उठ गया कि बेटा कहाँ से आए हो। मैंने सारा बताया तो उन्होंने उठते वक्त मुझे कहा कि बेटा एक बात याद रखो, अगर आपको कोई नाराज़ करे, कोई तकलीफ पहुंचाए, तो आप उसे कहें कि मैं 12 घंटे के बाद इसका जवाब दूंगा। कहने लगा जी ठीक है। कहता है उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ, अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि बाद दफ़ा कोई मुझसे ज़्यादती कर लेता है, मुझे मार लेता है, तो मैं उसे कहता हूँ मैं 12 घंटे के बाद जवाब में गौर व खोज करता हूँ, और 12 घंटे के बाद मुझे यूँ महसूस होता है कि कोई बात ही नहीं। और आज की साइंस ने साबित किया कि 12 घंटे के बाद गुस्सा वैसे रफू हो जाता है। तो अगर ये चीज़ें हम निगाहों में रखें तो यहाँ तक नौबत ना आए। अब पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल होगी, जिसको देखते हुए मामू ने भांजे को कत्ल कर दिया और दूसरे भांजे ने मामू को कत्ल कर दिया। अपना ही घर उजड़ गया और अपने ही घरों में आहो बका की फिजा दिखाई दी। बहुत से ऐसे वाकयात हैं। चंद साल पहले मुजफ्फरगढ़ के एक फैमिली के नौजवान ने अपने मामूजात भाई को कत्ल कर दिया और ख़ुद सेंट्रल जेल मुल्तान में आ गया। बाद में पैसे वैसे दे के उसकी ज़मानत हो गई और उसका केस ख़त्म हो गया। लेकिन जिस बहन का भाई कत्ल हुआ था, कहते हैं एक इज्जत का चोर और एक बाप का कातिल, ये कभी हजम नहीं होते। उसको बहुत रंज था कि मेरा ये कज़न, मेरे भाई, जवान भाई को कत्ल करने के बाद अब ये मेरे आंखों के सामने फिरेगा। तो उसने एक अपने साथी से कहा, अपने कुलीग से कहा कि मुझे एक पिस्टल चाहिए।
اور مجھے پھر گولی چلانے کی ٹریننگ بھی دیجیے۔ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے، اس نے اس کو رازداری سے بتایا کہ میرے ماموزاد نے میرے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا جو اکلوتا تھا، اور مجھے اس دن سے نیند نہیں آئی، تو اب وہ رہا ہو رہا ہے تو میں بھی اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اس کو پسٹل چلانے کی ٹریننگ دی، اور جس دن اس نے رہا ہونا تھا وہ گیٹ کے پیچھے آ کے کہیں چھپ گئی۔ جو ہی وہ گیٹ سے اس کی ماں اس کو لینے کے لیے آئی تھی، اس کی پھپھی یعنی اس لڑکی کی لینے آئی تھی، تو وہ جو ہی گیٹ سے باہر نکلا اس نے فائر کیا اور وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ اب ماں وہاں رو رہی تھی اور وہ قریب سے گزری اور اس نے کہا پھوپھو جان، رونا تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن آپ سے جیسا رونا ہم پہلے رو چکے۔ اس بھائی نے ہمارے بھائی کا خیال کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو یہ اپنا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور اس پر ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا حوصلے سے کام لے لیں تو بات آسانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ غصہ بہت آتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے، میں کبھی کبھی اپنے آپ کو بزدل سمجھتا ہوں، لیکن اس بزدلی نے مجھے بہت سی لڑائیوں سے بچا لیا۔ ہم 3 مرلہ سکیم نمبر 1 میں رہتے تھے، تو ہمارے ہمسائے میں ایک زرگر فیملی رہتی تھی۔ ان کا ایک بھائی ان سے حصہ لے کے اپنا کھا چکا تھا، 2 بھائیوں کے حصہ باقی تھا۔ تو وہ ایک دن مجھے راستے میں ملا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو میں نے تو کہا اچھا دیکھیں گے۔ ایک دن وہ پھر میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا تو وہ آیا اور اس نے آواز دی دیوارے پہ کھڑے ہو کے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں بزی ہوں، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ تو اس کی والدہ میری مسز کے پاس آ جایا کرتی تھی، وہ آ کے کہنے لگی کہ اس نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے۔ میری بیوی کے منہ سے نکل گیا کہ ہاں یہ 1 2 مرتبہ اشرف سے بھی بات اس نے کرنا چاہی، لیکن اس نے بات سنی نہیں۔ لو جی، اب وہ بات دوسرے بیٹوں تک پہنچی۔ میں نہا کے فریش ہو کے بیٹھا تھا کہ ان کا بیٹا آیا، نوجوان تھا، وہ بھی مجھے کہنے لگا میری بات سنے میری بیٹھک میں آ کے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا بات کرنی ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ میرا بھائی آپ کے پاس جاتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ میری بات ان سے کروائیں اور جائیداد کا حصہ مانگتے۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے 2 مرتبہ بات کرنا چاہی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں کی، سنی۔ تو کہتے وہ آپ کی مسز تو میری امی سے کہہ رہی تھی کہ وہ آیا تھا اور بات ہوئی۔ میں نے کہا یار جس سے بات ہوئی وہ آپ سے کچھ کہتا ہے۔ مجھے کہتا جی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ ہمسائے ہیں اور آپ سے ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، جو صحیح بات ہوئی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور نہیں ہے، اور آپ کے اپنے مسائل ہیں تو آپ خود حل کریں۔ میں وہاں سے اٹھا اور گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی والدہ آئی اور اس نے اونچی اونچی لڑنا شروع کر دیا کہ مجھے باجی نے بتایا تھا کہ وہ اشرف کے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا باجی آپ میرے احترام کی جگہ پہ ہیں، جیسے میری باقی بہنیں ہیں میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بالکل میرے ساتھ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے یہ ضرور کہا کہ میں نے بات، تو وہ بولتی ہوئی چلی گئی اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ سڑک پہ نکل آئے اور اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا، نکلو باہر تھوڑے نال ہنے نبڑ لینے تو سڑک پر لڑائی پاؤندے ہو۔ شام کا وقت تھا اور بہت سے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ جب میرا قصور ہی نہیں ہے تو میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اونچی اونچی آوازیں دے رہے تھے، جب یہ سکول کے لیے جانے کے لیے نکلے
تو یہاں اس کو پکڑ لیا جائے یا پھر سکول میں جا کے اساتذہ کے سامنے اس کو بے عزت کیا جائے، گریبان سے پکڑ لیں گے۔ میں ساری رات نماز عشاء کے بعد بڑی دیر تک دعا کرتا رہا کہ یا اللہ عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب میں نے کوئی بات ہی نہیں کی تو وہ خود بخود، وہ لڑاکا طبیعت کے لوگ تھے، وہ اپنا لڑنا چاہتے تھے، تو میں نے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی۔ اچھا کچھ وہ صبح میں جب اسکول جانے لگا تو ایک مرتبہ مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ کہیں کوئی بدتمیزی نہ کر ڈالے، لیکن میں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، پھونک ماری تو میں اسکول چلا گیا۔ اسکول میں سارا دن میرے ذہن میں رہا کہ کہیں آگے یہاں تو بدمزگی نہ پھیلائیں، لیکن کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے حوصلے سے کام لیا، جبکہ وہ ہم 3 سال وہاں رہے اور وہ 3 سال ہماری بائک استعمال کرتے رہے اور ایک دن بھی انہوں نے تیل نہیں ڈلوایا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 11 بجے مجھ سے وہ لے کے گیا بائک، میں نے اپنی مسز کی طبیعت چیک کروانی ہے اور دو میں آ کے کھڑی کر دی۔ اب اپنا خود جا کے سو گیا۔ میں عصر وقت کے وقت تک، شام تک بار بار نکل کے دیکھتا رہا کہ بائک سلامت ہے۔ یہ تمام قربانیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے رویے نے مجھے بہت دکھ دیا۔ عصر کے وقت ہمارا ادھر وہ نومی الیکٹرانکس والوں کا والد کسی وجہ سے اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے آیا، وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، کوئی کہتا ہے اس نے سعودی عرب جانا ہے تو اس کو اپنا تھاپڑا دیں، تھپکی دیں، دعا کریں گے، وہ یہ بات کر کے چلا گیا۔ اور وہ زور زور سے اس بات کو بھی اچھال رہے تھے کہ آپ نے شام کے وقت اسپیشل اس کو بلایا، آپ شاید تھانے جانا چاہتے تھے۔ میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا، میں نے حوصلے سے کام لیا۔ 3 ماہ گزر گئے اور 3 ماہ کے بعد تکلیف بہت ہوئی۔ 3 ماہ کے بعد جب وہ اپنا مکان بیچ کے جانے لگے تو پھر ان میں سے ایک آیا، اس نے کنڈی کھٹکھٹائی کہ یار ہم غلطی پر تھے، آپ نے بڑے حوصلے سے ساری ہماری باتیں سن لی، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کچھ ایسی باتیں کی، کوئی اور ہوتا تو وہاں سر کھل جاتے، لیکن آپ نے پڑھے لکھے والی بات کی اور ہمیں کچھ نہیں کہا۔ ہم معافی مانگنے آئے ہیں، آپ ہمیں پلیز معاف کر دیں، ہم یہاں سے جانے والے ہیں۔ میں نے پھر کنڈی لگائی، بند کر کے آ گیا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سامان اٹھایا، وہ عطا ٹاؤن چلے گئے۔ عطا ٹاؤن جا کے کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ وہ اپنا 6 والے موڑ سے ذرا پہلے انہوں نے نمکین ہوٹل بنا لیا، وہ اجڑ گیا تو اب وہ کہیں ملازمتیں کرتے ہیں۔ ایک دن میں جا رہا تھا تو وہ دونوں بھائی میرا راستہ روک کے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو چھیڑ کے اچھا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں وہ دن دکھائے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں سائڈ پہ ہو کے گزر گیا اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو یہ ایک انداز بھی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی یاد آتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو ہم جب دلائل ہمارے ختم ہو جاتے ہیں اس وقت ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پسٹل چلاتے ہیں اور دوسروں کی زندگیاں اجاڑنے کے بعد اپنی زندگیاں بھی ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ ایسی معلومات تھیں جو میں نے اس لیے آپ سے شیئر کی تاکہ اگر آپ کے کسی کونے خدرے میں کوئی ایسی سوچ ہے لڑائی کی تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ اس میں سراسر پریشانی ہوتی ہے۔ یہ آپ کچھ دن پہلے کی بات دیکھے کہ 7 چک میں ایک نوجوان کی وہاں کی ایک فیملی کے ساتھ تھوڑی سی مڑ بھیڑ ہوئی، وہ بات ختم ہو گئی، پھر ایک چنگاری اٹھی
اور یہاں سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گئے اور انہوں نے جا کے ان پر فائر کھول دیے۔ ایک ایسی عورت مر گئی جس کی بچی 2 ماہ کی تھی، اور ایک آدمی مر گیا، کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اور اب کیا ہے، وہ غریب آدمی تھے اور یہ کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے۔ اب سنا ہے کہ ان کی دکان کھل گئی ہے اور لمبی چوڑی رقم لگا کے ان کو مطمئن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا بنتا ہے تو افہام و تفہیم سے اس کو وہیں ختم کر دیا جائے، بات بڑھنے نہ پائے۔ اگر بات بڑھ جائے تو پھر سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔